औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फर्स्ट क्लास में हमने समझा था इसकी फजीलत और अहमियत, और सेकेंड क्लास में गलत पढ़ने पर गुनाह कैसे बन जाता है, इसके माने कैसे बदल जाते हैं और ये कैसे गुनाह का बाइस हो जाता है। अब आज थर्ड क्लास है, इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। हर इल्म को शुरू करने से पहले चंद चीजों को जानना जरूरी होता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये है क्या। तो हम भी समझ लें, हम लोग इल्म तजवीद सीखने जा रहे हैं, तो कोई भी हम इल्म सीखें तो कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी होता है। और वो कौन सी बातें होती हैं? फर्स्ट वन है इस इल्म की तारीफ, सेकंड इस इल्म का मौजू, थर्ड इस इल्म की गरज व गायत, फोर्थ इस इल्म का फायदा, फिफ्थ इसका हुक्म, किसके क्या हुक्म है। तो हम तजवीद सीखने जा रहे हैं, तो इसको शुरू करने से पहले 5 चीजों का जानना जरूरी है। फर्स्ट वन क्या है? इल्म तजवीद की तारीफ, सेकंड इल्म तजवीद का मौजू, थर्ड इल्म तजवीद की गर्ज व गायत, फोर्थ इल्म तजवीद का फायदा, फिफ्थ इल्म तजवीद का हुक्म। तो ये हमें कुछ पॉइंट हैं जो समझना होगा, तो आगे हमें इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। अब फर्स्ट वन हमने क्या देखा? इल्म तजवीद की तारीफ। तो इल्म तजवीद, तजवीद ये अरबी जबान के जीम वाउ दाल से निकला है। जव्वदा युजव्विदु तजवीदन। तो तजवीद क्या है? मस्दर है। अब तजवीद का लुग़वी माना क्या होता है? तो इसका लुग़वी माना है अत-तहसीनु अल-इत्यानु बिल जय्यिद। क्या माना हुआ? अत-तहसीनु अल-इत्यानु बिल जय्यिद। तहसीन का माना क्या होता है? जीनत, यानी सुधार, और अल-इत्यान का माना होता है सही है, सच है, बिल जय्यिद तजवीद के साथ। तो तजवीद का माना है उम्दा करना, संवारना, खूबसूरत, तहसीन, दुरुस्त तरीके से अदा करना। इसका इस्तिलाही माना है हर हर्फ को इसके अपने मखरज से तमाम सिफात की रियायत के साथ अदा करना, यानी तमाम सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा की रियायत के साथ अदा करना। ये इसका इस्तिलाही माना हुआ। तो आपने तजवीद किस रूट लेटर से निकला है और इसका लुग़वी माना समझा, इसका इस्तिलाही माना समझा। अब इसका सेकंड वो कि इसका मौजू क्या है, तजवीद का मौजू। तो तजवीद का मौजू हुरूफ तहज्जी है। अलिफ से लेकर या तक के 29 हुरूफ को हुरूफ तहज्जी या हुरूफ हिजा कहते हैं। हुरूफ तहज्जी या हुरूफ हिजा कहते हैं, जो अलिफ से लेके या तक होते हैं। अब इसे कोई 28 कहता है, कोई 29 कहता है। अगर हम अलिफ और हमजा को एक कह दें तो 28 हो गए, अगर हम अलग काउंट करें तो वो 29 हो गए। आगे आप इसको मजीद जानेंगे कि कैसे ये एक हो सकता है, कैसे ये अलग हो सकता है।
اب تھرڈ پوائنٹ آتا ہے علم تجوید کی غرض و غایت. تو غرض و غایت کیا ہے؟ تصحیح حروف یعنی حروفوں کو صحیح طور پر پڑھنے کا طریقہ آ جائے اور کلام اللہ کی تصحیح ہو جائے. اب یہ تصحیح ورڈ ایک تھوڑا نیا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. تصحیح لفظ عربی زبان کا ایک مصدر ہے جو اردو میں بھی کثرت سے یوز ہوتا ہے، خاص طور پر تعلیم، تصنیف اور تجوید علمی موضوعات میں. اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو درست کرنا، غلطی کو دور کر کے صحیح بنانا، اصلاح کرنا. اب اگر اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، تصحیح تلفظ کو درست کرنا. اسی طریقے سے تصحیح قرات کسی بھی چیز میں ہم لگا کے بول سکتے ہیں کہ اس کو درست کرنا. یہ تصحیح ہو گیا. اب اس کے بعد فورتھ پوائنٹ آتا ہے علم تجوید کا فائدہ. تو جو تجوید کو عمدہ ادا کرے گا وہ ہدایت پانے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ جب پہلا اسٹیپ ہے کہ صحیح پڑھنا، تو جب ہم صحیح پڑھیں گے، اسے اچھی طریقے سے پڑھیں گے، خشوع و خضوع سے پڑھیں گے، صحیح مخرج کس سے پڑھیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہدایت پانے میں ہمیں کامیابی ملے گی، وہ کامیاب ہو جائے گا. یعنی رضائے الہی، اللہ تعالی راضی ہو جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو تجوید کو عمدہ ادا کرے گا وہ ہدایت پانے میں کامیاب ہو جائے گا. رضائے الہی یعنی اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے. اس کے بعد آتا ہے تجوید کا حکم. تو اس کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید کو حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے. یعنی ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اسے حاصل کرے. اور وعید کیا ہے؟ تجوید کے بغیر قرآن کریم پڑھنے والا شخص گنہگار ہے. یہ وعید ہے کہ جو تجوید سے نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا. تو ان باتوں کا ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ فرسٹ کلاس سے لے کے آج تھرڈ کلاس ہے، آپ نے دیکھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیسے بتایا گیا ہے غلط پڑھنا کیسے گناہ کا باعث بن جاتا ہے، اور وعید ہے کہ غلط پڑھنے والا گنہگار ہوتا ہے. تو ہمیں اگر ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم تجوید سیکھیں اور اسے صحیح مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ پڑھیں. پھر سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے کہ ہم اس کی میننگ، پھر اس کی تفسیر، پھر اس پہ غور و فکر و تدبر، پھر ہم اسے پھیلائیں. یہ نہیں کہ پہلے ہمیں صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا ہے اور ہم اس کے آگے بڑھتے چلے جائیں. تو پہلا اسٹیپ ہے صحیح پڑھنا، کیونکہ غلط پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے. لہن جلی حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے. تمام سارے اگزامپلس آپ لوگوں نے دیکھا. اب تھرڈ چیز آتی ہے کہ ہم قرآن کو کیسے پڑھیں. تو فرسٹ ون ہے ترتیل. ترتیل کیا ہے؟ جیسے ہم کسی پروگرام وغیرہ میں پڑھتے ہیں اطمینان سے، خوب ٹھہر کر، بہت اچھی طریقے سے. سیکنڈ ہے تدویر، جیسے نماز میں قرات کرتے ہیں فجر، مغرب، عشاء میں جو جہری نمازیں ہیں. تھرڈ ون ہے حدر، جیسے یہ ترتیل اور تدویر کے درمیان حدر،
ان دونوں سے تیز پڑھنا جیسے امام تراوی میں پڑھتا ہے، لیکن تجوید کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے ہی پڑھنا ہے ہمیں. یہ نہیں کہ ہم تیز پڑھ رہے ہیں تو سارے مخرج ہمارے ادھر کے ادھر ہو جائیں. کہ ایک دم پاس کے مخرج ہوتے ہیں، اور کیسے ہمیں ہماری کتنے مخرج ہماری ٹنگ سے ہیں، کتنے ہمارے زبان سائڈ میں لگتی ہے، کہاں ہماری زبان ٹیتھ میں لگتی ہے، تو ساری چیزیں ہمیں دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے حدر سے اگر ہم پڑھ رہے ہیں. تو 3 طریقے ہیں: ترتیل، تدویر اور حدر. ایسے ہمیں تلاوت کرنا ہے ان 3 اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر ہم جانیں گے کہ تجوید کے مختصر جو اجزاء ہیں وہ کیا ہیں. وہ 2 ہیں. فرسٹ ون حروفوں کے مخارج اور حروفوں کی صفات. یہ 2 اجزاء ہیں. ان کو اگر ہم سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا قرآن کافی حد تک صحیح ہو جائے گا. کیا ہے؟ فرسٹ حروفوں کے مخارج، ہمارے لپس کے آؤٹر پارٹ سے لے کے اور ہمارے تھروٹ کے آخری جو سینے کی طرف حصہ ہوتا ہے وہاں تک 17 مخارج ہیں. اور اس سے کتنے حروف؟ 29 حروف ادا ہوتے ہیں. تو ہمیں حروفوں کے مخارج، ان کا پلیس پتہ ہونا چاہیے، اور حروفوں کی صفات کہ کس میں کون سی صفات ہے. تو یہ 2 تجوید کے اجزاء ہیں، پارٹ ہیں، جز ہیں، 2 جز ہیں. اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے آ جاتا ہے لحن کا بیان. کہ لحن کیا ہے؟ تجوید کے خلاف پڑھنا، غلط پڑھنا، بے قاعدے پڑھنا لحن کہلاتا ہے. یعنی وداؤٹ تجوید پڑھنا کیا ہوا؟ لحن ہوا. لحن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے غلطی، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. عربی میں اس کو لحن کہتے ہیں. چاہے چھوٹی غلطی ہے، مائنر مسٹیک ہے، یا میجر مسٹیک ہے. اب کیسے چھوٹی غلطی، بڑی غلطی؟ تمام سارے اگزامپلس آپ دیکھ چکے ہیں. چاہے وہ حروف کی چینجنگ سے غلطی ہو، چاہے حرکات کی چینجنگ سے غلطی ہو. اب جیسے ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے، قتل داؤد جالوتا، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. تو اگر ہم داؤدو کو داؤدا پڑھ دیں گے تو ایک حرکت کی تبدیلی سے وہ معنی کیسا الٹا، کہ یعنی کہ جالوت نے نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام کا قتل کیا. تو اتنا ایک حرکت کی چینجنگ سے. تو اس کے لیے ہمیں عربی زبان کو سیکھنا ہی پڑے گا کہ فاعل اور مفعول کا پلیس ہمیں سمجھ میں آئے. اور اگر ہم اتنا کچھ نہیں سیکھ سکتے ہیں تو پھر ہم بہت غور سے پڑھیں کہ جو حرکات ہے اسے دیکھ کے. اب جس کو تو عربی زبان آتی ہے کہ ہاں یہ فاعل ہے، یہ رفع میں ہوگا، یہ مفعول ہے، یہ نصب میں ہوگا، تو وہ سمجھ جائے گا. اور جس کو نہیں آتی تو اسے دیکھ کے، تجوید سیکھ کے، اور پھر خوب غور و فکر کر کے پڑھنا ہوگا ایک ایک حرکات کو. اسی طریقے سے خلق نہ تو ان عورتوں نے پیدا کیا، خلق نہ تو ہم نے پیدا کیا. ایک دم معنی چینج ہو جا رہا ہے. ایک تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ دیا، تھوڑا سا نہیں کھینچا. اسی طریقے سے اللہ معنی نہیں کریں گے تو کیسے مثبت اور منفی معنی نکل جاتا ہے. تو ان سب کا خیال رکھنا ہوگا. لحن کا معنی ہی ہے مسٹیک، چاہے وہ مائنر ہو چاہے وہ میجر ہو. اب لحن کی بھی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، اور لحن خفی یعنی چھپی ہوئی غلطی ہے. اب
لہن جلی کی تعریف دیکھتے ہیں. لہن جلی کیا ہے؟ حروف کے مخارج اور صفات لازمہ کو ادا نہ کرنا. جو غلطی اس سے پیدا ہوتی ہے اس کو لہن جلی کہتے ہیں. یعنی کہ جو مخرج ہیں ان کو پورا کا پورا ہم ادا نہ کریں. جیسے ہم نے اگزامپل آپ کو بتایا تھا قاف اور کاف. قل اور کل، ایک کا معنی کہو ایک کا معنی کھاؤ، تو یہ لہن جلی میں آ گیا. اور قلب اور قلب بتایا تھا آپ کو. اسی طریقے سے صورت اور صورت بتایا تھا. اسمن اور اسمن بتایا تھا. تو بہت سارے یہ سب کس میں آئیں گے؟ لہن جلی میں آئیں گے. اسی طریقے سے ابھی جو اگزامپل دیا ہم نے حرکات میں چینجنگ کہ اگر ہم نے داؤدو کو داؤدہ پڑھ دیا تو کیسا معنی چینج ہو گیا. تو یہ سب لہن جلی میں آتے ہیں. لہن جلی کا مطلب ہے بھاری اور واضح غلطی. تو ہمیں بہت جب قرآن پڑھیں تو کیئرفل رہنا ہے کہ ہم سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے کہ معنی ایک دم کفریہ نکل آئے. اور لہن خفی کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہڈن مسٹیک، جیسے غنہ اخفا وغیرہ. تو سب سے پہلے تو ہم اپنی لہن جھلی پہ بہت دھیان دیں کہ جو بھی حروف ہے اس کا کہاں سے مخرج ہے اس کو وہاں سے ہم ادا کریں. اس کے بعد پھر لہن خفی کی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ کلاس میں. اور آپ سب دیکھتے رہیے، اور ویڈیو ہم اسی لیے سینڈ کر دے رہے ہیں ریکارڈنگ کہ آپ اس کو دیکھ کے نوٹس بنائیے اور پریکٹس کریے. اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ہوم ورک گروپ میں کر سکتے ہیں. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور آگے بات ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.